हेलो, मैं हूं मोहम्मद आमिराना सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ। और बात हमारी जारी है बलूचिस्तान, जिसे हम ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन ख़त्म होने में नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि ये मामला गुंजलक है और गुंजलक से गुंजलक होता जा रहा है। कभी एक स्टेटमेंट आती है और कभी दूसरी, जिससे लगता है कि रियासत के इदारे शायद यकसू नहीं हैं। अभी वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने एक और जो है मुतनाज़ा बयान दाग दिया, और जिसमें उन्होंने कहा कि ये बच्चे, बलोच लड़के और बच्चे हमारे पैसों के ऊपर बाहर पढ़ने जाते हैं, पीएचडी करते हैं, और ये पाकिस्तान के तालीमी इदारों में तालीम हासिल करते हैं और ये रिसर्च करते हैं, और ये बलोचिस्तान के और एंटी पाकिस्तान रिसर्च करते हैं और मकाले लिखते हैं। बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया था कि इनका इशारा किन आवाज़ों की तरफ है। हालांकि जो ऐसी क्रिटिकल वॉइसेस हैं उसमें बलोच नौजवान कम, बल्कि बलूचिस्तान के पख्तून नौजवान, उनका किरदार ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट इसका बड़ा माने थे, और इसके मानी ये थे कि इस वक्त भी रियासत हुकूमत वो बलूचिस्तान के मामलात को लेके और ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल को लेके खासी कन्फ्यूजन का शिकार है। उसको लगता ये है कि ये जो बलोच नौजवान नस्ल है, ये बुनियादी तौर के ऊपर सारे मसाइल की जड़ है, और सारी ख़राबी जितनी है, इंसर्जेंसी है, अनरेस्ट है, उसकी वजह ये है, और हमें फ़िक्स करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा और नौजवान नस्ल को। लेकिन नौजवान नस्ल को ठीक करने के लिए इनके पास हरबा क्या है, तरीका क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन वही है, और ये कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं और इनको पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भेज रहे हैं कि तालीम हासिल करें, और जब ये तालीम हासिल करते हैं तो फिर रियासत का फिर तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये यकीनन कोई ऐसी तालीम हासिल कर रहे होंगे जो रियासत के ख़िलाफ़ होगी, क्योंकि ये कैंपस के अंदर ये स्टडी ग्रुप करते हैं, ये चेमगोइयाँ करते हैं, और ये ज़्यादा वक्त लाइब्रेरियों में गुजारते हैं। ये अगर कोई सेमिनार हो तो वहाँ पे सवाल करते हैं, क्लास रूम में उस्ताद को सवाल करके ज़िच करते हैं। हालांकि सवाल की इस कुव्वत से तो रियासत को ताकत करनी चाहिए थी, और ये जो पूरा टैलेंट है उसको कहीं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम क्रिएटिव एक्सप्रेशन के अंदर ढालना चाहिए था। लेकिन रियासत के इस शक ने बलोच नौजवान की ज़िंदगी को कर दिया है अजीरन। और ये जो नौजवान फोकस फिक्सेशन है, यानी इसको हम उर्दू में कहेंगे कि जो एक तहफ़्फ़ुज़ात में मुब्तला है, उसकी वजह और उसकी जड़ है वो रियासत पाकिस्तान के, पाकिस्तान की अशराफिया के और इदारों के एक ख़तरे को भांपने की सलाहियत के अंदर, जिसे कहते हैं थ्रेट परसेप्शन। क्योंकि रियासत पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है, और इसने जितनी प्रॉक्सीज बनाई और जितने नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया, खा वो मशरक़ी पाकिस्तान में हो, अफ़गान सोवियत जंग के अंदर हो, उससे के दरमियान में हो या उसके बाद हो, इन्होंने हमेशा इन्हिसार किया उन नौजवानों के ऊपर जो अपनी ओरिएंटेशन के अंदर मजहबी था, नज़रियाती था, खा वो जमीयत से था, जमात से था या मदरसा से था। और उसका जो वर्ल्ड व्यू है रियासत के वर्ल्ड व्यू के साथ मैच करता था, और वो रियासत के साथ मिलके काम करता था। और यही एक वो परसेप्शन है, उनको लगता है कि ये जो बलोच नौजवान सोच रहा होगा, हमें पता नहीं कि ये सोचता क्या है, और एथनिसिटी है क्या, और ये लेफ्टिज़म है क्या, ये इंटेलेक्चुअलिज्म क्या होता है, ये फ़लसफ़ा क्या होता है, ये साइंस क्या होती है। और जब वो इस सवालों के ऊपर गौर करते हैं तो फिर उसका कंपैरिजन करते हैं उस नौजवान के साथ 70s के, 80s के, 90s के, जिसकी जुड़त रही थी वायलेंस के अंदर रियासत के साथ। तो इनको बहुत ज़्यादा इब्हाम, एम्बिग्विटी नज़र आती है, पहचान नहीं पाते कि बलोच नौजवान का जहन काम कैसे करता है। ये है वो बुनियादी सवाल जो रियासत को दरपेश है, और वो चाहती है कि इसके दिमाग को समझ ले, जांच ले, लेकिन
اور وہ چاہتی اس طریقے سے ہے کہ اس کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے، اس کو انگیج نہیں کرنا پڑے، وہ بس لیکچر دے اور بلوچ نوجوان جو ہے اس کی بات کو مان لے۔ حالانکہ بلوچ نوجوان جو سوال اسلام آباد میں اٹھاتا ہے، لاہور میں اٹھاتا ہے، کوئٹہ میں، کہیں کسی کالج یونیورسٹی میں، اس کا سوال ہی اس کو ذہن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور بلوچ نوجوان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، اور خاص طور کے اوپر پڑھے لکھے نوجوان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس کو ایک تبدیل ہوا معاشرہ چاہیے جہاں پہ اچھی گورننس ہو، جہاں پہ اچھا طرز حکمرانی ہو، جہاں پہ جبر نہ ہو، جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو، جہاں پہ کام کرنے کے ایکول مواقع ہوں۔ یہ ہے اس کا خواب۔ اب اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کیا ریاست کے پاس منصوبہ ہے؟ تو ہے، اور لیکن یہ منصوبہ جس کا ہم بار بار ذکر کر چکے ہوئے ہیں، یہ اتنا فلاڈ اور اوور لیپنگ ہے کہ نوجوان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ اس کے خوابوں کی تعمیر کے لیے، اس کی تعبیر کے لیے نظام بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو نئے ایکشن پلان بنائے جا رہے ہیں، یہ جو گورننس کے نئے نئے نظام ماڈل انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، اس کے مستقبل کے لیے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کو سکنجے میں کسنے کے لیے ہیں، یا پھر یہ کہ اسی نظام کو، اسی سرداری نظام کو، اسی طفیلیہ الیٹ بلوچستان کی کلاس کو فیڈ کرنے کا ذریعہ ہیں، جو ہمیشہ سے ریاست کے وظیفے کے اوپر، اس کی مراد کے اوپر، اس کی عنایتوں کے اوپر تھرائیو کرتی آئی ہے۔ یہ سوال ہے جس کا جواب چاہیے، لیکن ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ شاید اس کا بھی نظریاتی ذہن جو ہے اسی طریقے سے ہوگا جو ایک مذہبی نوجوان کا تھا، جس کی جڑت ریاست کے نظریے کے ساتھ، اس کے پوری سیاست کے ساتھ، اس کے پورے فورن پالیسی ڈیزائن کے ساتھ ہی ویسے ہی سوچتا ہوگا۔ اور بلوچ کے کانٹیکس میں سمجھتا ہے چونکہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمیں تنقید کرتا ہے، یہ بی ایل اے کی طرف، بی وائی سی کی طرف جاتا ہے، تو یقیناً اسی طرح کی اس کے پیچھے قوت ہوگی، اس کے پیچھے کوئی بیرونی قوت ہوگی جو اس کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہی ہوگی، اور جو اس کے ذہن کو خراب کرتی ہے۔ جیسے یہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ ریلیجیس نیریٹو کے ذریعے ایک پوری نسل تیار کی گئی جو کبھی کشمیر میں لڑی، افغانستان میں لڑی، اور ان دونوں ملکوں سے باہر، اور پھر لڑی پاکستان کے اندر۔ تو پاکستان میں جب لڑی تو پھر بھی کنفیوژن رہی، اور یہ کنفیوژن چلی بڑے عرصے تک، کئی دہائیوں تک۔ لیکن بلوچ نوجوان کو اس کے ساتھ ایکویٹ کرنا، یہ ایک میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ جو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے حل کی طرف ریاست نہیں بڑھ رہی، اور وہ کمپیئر کرتی ہے اس کو پھر پچھلی نسل کے ان ملیٹنٹس کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی جڑت رہی، اور وہ بلوچستان کے اندر بھی سرگرم عمل رہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اور کالعدم تنظیم کے ممبر جو کچھ عرصہ بلوچستان میں رہے، انہوں نے آ کے جو لتے لیے بلوچستان کے انسرجنس گروپس کے، وہ اپنی جگہ پہ، اور انہوں نے جو کریکٹرائزیشن کی بلوچ سوسائٹی کی، وہ بھی ایک پوری سٹگماٹائزیشن کی، اور وہ پورے ریاست کے ذہن کی عکاسی کرتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بی ایل اے کے اندر 40% ذکری فرقے کے لوگ ہیں۔ یہ بلوچ کے نزدیک جو مذہب اور اس طرح کی تقسیم بے شک سماجی مذہبی سطح کے اوپر ہے، لیکن یہ سماج کو تقسیم نہیں کرتی، بلکہ جو جڑت کے بلوچ سماج میں جو پہلو ہیں، وہ ان کی معاشرت ہے، وہ ان کی سیاست ہے، وہ ان کا نظام فکر ہے، وہ بالکل مختلف ہے جو پنجاب کے نظام فکر سے اور سماجی نظام سے، جس کو ریاست ایک مرتبہ پھر سوچنے اور سمجھنے میں غلطی کرتی ہے۔ ریاست بلوچ یوتھ کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، اور اس کو کاؤنٹر نیریٹو کے ذریعے اس کے اوپر نئے نئے نیریٹو کا بوجھ ڈال کے اس کو چاہتی ہے کہ اس کو اپنا ریاست کا ہم نوا بنا لیں گے، لیکن وہ مسائل جس کی وجہ سے بلوچ نوجوان کے اندر کہیں پہ ریزنمنٹ ہے، کہیں پہ غصہ ہے، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ریاست کی تشخیص ٹھیک ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کی 3 جڑیں کیا ہیں۔ ایک، حقیقی سیاسی لیڈرشپ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔
دوسرا وہاں پہ مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، تیسرا وہاں پہ ایک احساس محرومی ہے۔ یہ ریاست کی پورا جو تشخیص ہے بالکل درست ہے، لیکن اس کی تشخیص کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹرو پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے سپیس پیدا نہیں کرتی، جس سے بلوچ نوجوان کا وہاں کی قیادت کے اوپر اعتماد پیدا ہو، وہاں کی سیاسی قیادت کے اوپر، وہاں کے بیوروکریٹ کے اوپر، وہاں پہ باقی ریاستی اداروں کے اوپر اعتماد پیدا ہو، کیونکہ اسے لگتا ہے جو لوگ اس سیاسی قیادت کو لے کے آئے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر اس کے شاید وسائل کی طرف جو ہے وہ اس کی نظر ہے، اور یہ پرسیپشن جو ہے کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، اور ریاست نے اس کو بریک کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جب کرنے کی کوشش کی تو اتنی نیم دلانہ خواہش کے ساتھ کی، ارادے کے ساتھ کی، کہ لوگوں کا اعتماد مزید جو ہے وہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے ریاست اور ریاست کے اداروں کے اوپر۔ آغاز حقوق بلوچستان کی پورا پیکج تھا وہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اب جو ہے وہ پورے ایک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ نیشنل ایکشن پلان بلوچ نوجوان کے اعتماد کو جوڑ سکے گا؟ اور خاص طور کے اوپر جب کہ وہاں پہ مسنگ پرسنس کا بھی ایشو ہے، اور اس کو ریاست مانتی رہی ہے کہ وہ اس سے مس ہینڈل ہوا ہے، جہاں جہاں پہ ریاست سے مس ہینڈل کیا، اس میں یہ بات بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اس کو کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ ملیٹنٹس نے بھی، انسرجنس نے بھی کیا۔ بہت سارے جو ٹاپ کے انٹلیکچوئل تھے، جرنلسٹ تھے، ان کی ہلاکتوں کے اندر BLA جیسے گروہ بھی شامل رہے۔ اب یہ والا جو عنصر ہے، ریاست اس کو اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، اور وہ جو پالیسی بناتی ہے وہ اسی نیریٹو کے اراؤنڈ بناتی ہے۔ اور جب پالیسی میکنگ ہو رہی ہو تو اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بائسس کو، اپنے تعصبات کو الگ رکھ کے دیکھیں کہ کون سی چیز قومی مفاد کے اندر، پاکستان کی ریاست کے مفاد کے اندر، کون سی دیرپا اور کون سی لوگوں کے جو جذبات ہیں، احساسات کے قریب ترین ہیں۔ دنیا میں پالیسی میکنگ کا بنیادی اصول یہ ہے، خواہ وہ جمہوری ریاستیں ہوں، خواہ وہ ہائبرڈ نظام ہوں، یا بہتر پرفارم کرنے والے گورننس کے نظام ہوں، ان کی اپروچ الیٹ کے مفادات کا تحفظ نہیں، عوام کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی بیوروکریٹ کے لیے، پالیسی میکر کے لیے راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکے، سن نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے کہ کون سی پالیسی، کون سی پریکٹس جا کے عوام کے مفاد کو سرو کرے گی، اور کون سی پالیسی عوام کے مفاد کے خلاف جائے گی اور اس کے غصے میں، اس کے اینگر میں اضافہ کرے گی۔ تو یہ بنیادی بات وہی ہے، لیکن ریاست چاہتی ہے کہ یہ معاملات نہیں کریں اور پالیسی میکنگ کے اندر نہیں جائیں، بلکہ کوشش کرے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ کسی طریقے سے سدھر جائے۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ اسلامسٹ ملیٹنٹس کی جو ابھی بھی موجود ہیں، اس کو 15 سے 20 سال ریاست کو لگے کہ جو لوگ اس کے خود اپنے پروردہ تھے، انہوں نے جب بغاوت کی تو ان کے ذہن کو سمجھنے کے لیے ان کو 2 دہائیاں لگیں، تب جا کے آہستہ آہستہ اس دہشت گردی کا جو انہوں نے پاکستان کے اندر شروع کی تھی، اس کا جن جو ہے بوتل میں جانے لگا، اور وہ دہشت گردی قابو میں آنے لگی۔ اور بلوچستان کے معاملے میں ریاست چاہتی ہے کہ آپ اس کو نیریٹو کی گولی دیں، اس کو ایک واز دیں، اور وہ نوجوان ٹھیک ہو جائے۔ ایک لمبا پروسیس ہے، اور یہ پروسیس کا رستہ وہی ہے کہ بلوچستان کے صحیح نمائندہ لوگ ان کے اوپر حکومت کریں، وہی وفاق کے اندر ان کی نمائندگی کریں، اور وہاں پہ ایک بڑا گرے ایریا جو BYC نے ہم ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں بنا کے ریاست کو دیا تھا، اس کو استعمال کریں، اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں۔ ڈائیلاگ سب سے امپورٹنٹ پالیسی ہے، اور ڈائیلاگ سے ریاست اور ریاست کے ادارے اور حکومتیں ڈرتی ہیں، اور سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ جیسے جو سیاسی رہنما ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریاست کو قائل کیا جائے کہ اس رستے کو اختیار کریں جو وائلنس کو وائلنس کے ذریعے روکتا ہے۔ اور
جب یہ بات کر رہے تھے وزیر اعلیٰ، جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ نوجوانوں کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں، ان کو پی ایچ ڈیاں کرا رہے ہیں اور یہ ہمارے خلاف ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کا ایک اور آرگومنٹ بھی ہے کہ اگر ریاست نے پوری قوت سے وائلنس کو، طاقت کو استعمال کیا ہوتا تو یہ انسرجنسی ختم ہو چکی ہوتی. لیکن بلوچستان کی تاریخ کو وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے اور جانتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ بلوچستان کی کوئی پہلی انسرجنسی نہیں ہے، اور جو پہلے انسرجنسیز تھیں جو اپنے بہت کم علاقے کے اندر محدود تھیں، وہ جب کچلی گئیں تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ انہوں نے سر اٹھایا، اور ان کے سر اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ وہی 3 فیکٹر، سیاسی، حقیقی سیاسی قیادت، اور بلوچستان کے وسائل کے اوپر بلوچستان کے لوگوں کا حق، اور بے شک اس میں وفاق کا شعر اور اس کا ایک فارمولا، آئین کی پاسداری، آئین کی بالادستی. اگر یہ جنرل ضیاء کے دور میں تو امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آئین کی، قانون کی بالادستی کی کوئی بات ہوتی، چونکہ اس وقت لوگ بہت زیادہ ضیاء الحق کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ انسرجنسی کم ہو گئی تھی. وہ بنیادی طور کے اوپر وہ دوسری انسرجنسی کے خاتمے کے بعد جو نیب ٹوٹی تھی اور لوگ افغانستان میں گئے تھے، تو وہ انٹرنل ڈفرینسز کی وجہ سے وہ ایک پورا ایک خاموشی کا دور تھا. لیکن اس خاموشی کے دور کے اندر بھی بغاوت کی چنگاری زندہ تھی. یہ اس وقت بجھ سکتی تھی اگر ریاست وہ کرتی جو بلوچستان کا نوجوان اس کا چاہتا تھا، اور جو بلوچستان کا نوجوان آج چاہتا ہے اس کو وہی کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی بہت بری خواہش نہیں ہے کہ کوئی نوجوان قانون کی، علمداری کی، زندگی کے تحفظ کی، آئین کی بالادستی کی، اور اپنے وسائل کو اپنے علاقے میں استعمال کرنے کی، اور اپنے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے اوپر اپنے حقیقی نمائندوں کے ذریعے حکومت کرنے کی. یہ بنیادی سوال ہے جو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو جڑے رہیے سیکیورٹی میٹر ود عامر رانا کے ساتھ، کیونکہ یہ جو یوتھ کا مسئلہ ہے یہ خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور یہ کیسے ریاست کا جو بلوچستان کا ویو ہے اور اس کی تھریٹ پرسیپشن ہے، اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور کیسے خرابیاں پیدا کر رہا ہے. تو ہم اس کے اوپر لائیں گے کچھ اور پروگرام. تو جڑے رہیے سیکیورٹی میٹرز ود عامر رانا کے ساتھ. آج کے لیے اتنے.